سورہ القمر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی اجتماع سے تمام عاشقان، تمام محبان جناب ثانیہ زہرا صلوات اللہ علیہ انتقال کر چکے، خاص طور سے بی بی زینب کے روزے کے لیے محافظین حفاظت انجام دیتے دیتے شہید ہو چکے ہوں۔ ان تمام کے لیے اور مرحوم سید خورشید حسن زیدی ظہیر اصغر علی فاطمہ طفیل حسنین نقوی، مقدسہ خاتون سید عشرت حسنین جعفری، سید محمد اعظم، طاہرہ بانو محمد عبداللہ، توصیف نساء نثار فاطمہ، شبی فاطمہ، اصغر حسین، مہر النساء، فہمیدہ جعفری اور شوکت حسین نقوی اپنے مرمی کو یاد فرماتے ہوئے، اور جس نوجوان کو آج شہید کیا گیا اس جو نوجوان کو بھی شامل فرماتے ہوئے رسالہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد، قوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، صلوات علیہ۔ تمام تعریفیں پروردگار جناب زینب اولیاء کے لیے ہیں، اور تمام ہدیہ درود و سلام خانوادہ جناب زینب اولیاء کے لیے ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم، وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، أزال الله وجورنا ووجوركم بمصابنا بزينب الكبرى سلام الله عليها، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصقرها مع وليها الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ سامعین گرامی احباب،
मातमदार जनाब फातिमा ज़हरा फर्श अज़ाए जनाब सैयदा सानिया ज़हरा पर उर्स और मातम के लिए हाज़िर खिदमत हुए हैं। रोज़े शहादत है, रोज़े पुरसा व ताज़ियत है। तमाम अम्बिया की बारगाह में, तमाम रसूलों की बारगाह में, और जिसने अम्बिया की मेहनत को बचा लिया, इसने रसूलों की मेहनत को बचा लिया, उसका पुरसा पेश करने के लिए तमाम अम्बिया की खिदमत में, तमाम रसूलों की बारगाह में, करबला में जिसका कोई रोने वाला नहीं साथ आया था, हर उस शहीद का मातम आज हर उस शहीद की खिदमत में पुरसा पेश करते हुए, हुर का रोने वाला कोई नहीं था तो हुर का मातम भी ज़ैनब ने किया। कोई मुस्लिम इब्न औसला के साथ नहीं आया था तो उसका मातम भी ज़ैनब ने किया। अरे कोई ना था ज़ुहैर इब्न कैन के साथ, उसका मातम भी ज़ैनब ने किया। तमाम शहीदान करबला की खिदमत में आज पुरसा पेश करते हुए यकीनन हर शख्सियत पर एहसान जनाब ज़ैनब कुबरा का। कभी किसी बेवा को संभाला, कभी किसी यतीम को संभाला। उम्मे फरवा आपकी खिदमत में, उम्मे लैला आपकी खिदमत में, उम्मे रुबा आपकी खिदमत में, जनाब शहरबानो, जनाब उम्मुल बनीन आपकी खिदमत में, जनाब ज़ैनब के रोज़े शहादत का पुरसा पेश करते हैं। परवरदिगारा वो दिन नसीब फरमा जब हम रोज़े जनाब ज़ैनब पर जाएं और बीवी का पुरसा और मातम वहाँ जाकर अंजाम दे सके। खुदाया रास्ते की तमाम मुश्किलात को दूर फरमा दे। परवरदिगारा अब जितने भी रोज़े ज़ैनब के मुखालिफीन हैं उनको तबाह बर्बाद कर दे। खुदाया रोज़े क़यामत हमें जनाब सानिया ज़हरा की शफ़ाअत भी नसीब फरमा दे। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मुश्किल तरीन लम्हात में तमाम पुरसा व ताज़ियत के कलिमात के साथ चंद जुमले फ़ज़ाइल का उन्वान तो नहीं, अलबत्ता सीरत व शख्सियत का बयान लाजिम है। सरनामे कलाम में शहज़ादी की अज़मत को बयान करने के लिए जिस आयत का इंतख़ाब किया, उस आयत का तर्जुमा बयान करने से पहले आयत का हवाला आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया जाए। आयत का ताल्लुक़ है सूरह मुबारक सुबहान से। आमतौर पर इस नाम से लोग कम पहचानते हैं। लोग पहचानते हैं सूरह अल इसरा के नाम से, लोग पहचानते हैं सूरह बनी इसराइल के नाम से, लेकिन इस सूरह को ये नाम मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने सूरह इसरा से इसलिए कहते हैं कि इसके शुरू में लफ्ज़ असरा इस्तेमाल हुआ। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, असरा का मस्दर है इसरा, इसकी बुनियाद पे इसका नाम है सूरह अल इसरा। इसमें सबसे ज़्यादा अहम तरीन वाक़यात में बनी इसराइल के वाक़यात को बयान किया गया। इसकी मुनासिबत की बुनियाद पर इसको सूरह बनी इसराइल भी कहा जाता है, लेकिन इमाम ने इसको एक नाम से याद किया, लफ्ज़ सुबहान। इसका पहला कलमा है लफ्ज़ सुबहान। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही सुबहान। इसको इमाम ने सूरह सुबहान के नाम से याद किया। सूरह सुबहान की तिलावत का शरफ खुद मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई इंसान सूरह सुबहान की तिलावत करे तो परवरदिगार आलम की बारगाह से उसके लिए ख़ास शरफ ये कि वो मरता नहीं, मगर अपने मरने से पहले जन्नत के मेवे दुनिया में खा लेता है।
مرتا نہیں مگر اپنے مرنے سے پہلے آب کوثر جنت کی نہر سے دنیا میں سیراب ہو جاتا ہے۔ تو کوئی انسان ایسا بھی ہو جو جنت میں جا کر سیراب ہو، سورہ سبحان پڑھے تو دنیا میں سیراب ہو جائے۔ سورہ سبحان کی تلاوت کے لیے خاص جملہ اسے بیان کیا امام محمد باقر علیہ السلام۔ فرمایا شب جمعہ اس سورہ کی تلاوت پر مداومت کیجئے، پابندی کیجئے کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء، سورہ سبحان شب جمعہ پڑھنے والا امام زمانہ علیہ السلام کے سپاہیوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس میں کل 111 آیات ہیں، اور اس 111 آیات میں سے آیت نمبر 110 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے۔ کچھ حسن اتفاق ہو گیا ہے کہ رجب کی 13 مکمل ہوئی، 110 یاد رہ گیا، تو اب تو اور بھی آسان ہو گیا۔ 110 نمبر کی آیت ہے، نمبر بھی محفوظ رہے گا، آیت بھی محفوظ رہے گی۔ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں پروردگار نے پیغام کیا دیا؟ ارشاد فرمایا قل، حبیب کہیے، ادعوا اللہ، کہ تم اللہ کو پکارو اللہ کہہ کر، عبد الرحمن، یا اسے پکارو رحمان کہہ کر۔ یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم اپنے معبود کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو۔ ایما تدعو، یاد رکھو جو بھی ہو تمہارے پکارنے میں نام، این، جس سے بھی چاہو پکارو، ما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، یاد رکھو سارے اچھے نام اللہ کے، صلوات پڑھے محمد وعلیہ۔ اللہ کے ناموں کا مسئلہ اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سارے اچھے نام اللہ کے، تو اللہ کے نام کتنے ہیں؟ کہ اللہ کے نام 99، اور بغدادی قاعدے میں پڑھتے چلے آئے اللہ کے 99 نام، اور جب دعائے جوشن کبیر تلاوت کی تو پتہ چلا بغدادی قاعدہ اور ہے اور آل محمد کا قاعدہ اور ہے۔ جو قاعدہ بغداد سے چلے اس میں اللہ بس 99 والا ہے، اور جو قاعدہ آل محمد سے ملے اس میں 1000 نام ہیں جو آل محمد نے دعائے جوشن کبیر میں سنا دیے۔ اللہ پڑھے محمد۔ 1000 دعائے جوشن کبیر کے اندر، تو اللہ کے سارے نام چاہے 99 کہیے، 1000 کہیے، یا جو قرآن نے استعمال کیے بس وہ نام بیان کیجئے۔ آیت کہتی ہے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، سارے اچھے نام اللہ کے ہیں، جس نام سے چاہو پکار لو، جس نام سے چاہو پکار لو، اچھا نام ہو، جس نام سے چاہو اللہ کو پکار لو۔ بہت غور کیجیے گا، گھبرائیے گا نہیں، میں ایک دم آپ کو ایسے مقام پہ لے جاؤں گا۔ جس نام سے چاہو پکار لو، اللہ کو جس نام سے چاہو پکار لو، سارے اچھے نام اللہ کے ہیں، تو جو نام اچھا ہو، کسی اور پر سوٹ کرتا ہو کہ نہ کرتا ہو، ہر اچھا نام خدا پہ سوٹ کرتا ہے۔ اب اگر وہ نام کسی اور کے لیے بھی ہو تو مت سمجھیے کہ اس کو پکار رہے ہیں،
اس کا ہی تو اعلان ہے کہ ایما تدعو، جس نام سے چاہو اسے پکار لو۔ تو ہم جب کہتے ہیں علی تو انسان کی توجہ کہاں چلی جاتی ہے؟ ہم تو علی کو پکار رہے ہیں۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ ایک وہاں علی، ایک یہاں علی، ہر جگہ علی۔ اب جتنے اچھے نام اللہ کے، نہیں جتنے اچھے نام سب اللہ کے لیے، تو کیا کسی کا نام محمد نہیں ہے؟ کیا محمد اچھا نام نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ کیا حسن اچھا نام نہیں ہے؟ کیا حسن اچھا نام ہونے کے بعد کیا اللہ کو حسن نہیں کہہ سکتے؟ اللہ اکبر۔ کیا حسین اچھا نام نہیں ہے؟ یہ بالکل اچھا نام ہے، تو کیا اللہ کو حسین نہیں کہہ سکتے؟ اللہ اکبر۔ آیت کے ذیل میں بات کر رہا ہوں، ایما تدعو، بات یاد رکھیے، میں پھر دوہرا دیتا ہوں۔ ایک ہے لفظ، ایک ہے اسم، ایک ہے مسمى۔ ہم الفاظ کی بات کر رہے ہیں، مسمى تو ایک پروردگار ہے۔ اب نام یہ رکھو، نام وہ رکھو، نام وہ رکھو، جو اچھا نام چاہو رکھو۔ مسمى ایک ہے، ذات ایک ہے، پروردگار عالم کی۔ اسے حسن کہو، وہ حسن ہے۔ اسے محمد کہو، وہ محمد ہے۔ اسے حسین کہو، وہ حسین ہے۔ اچھا نام ہے کہ نہیں ہے؟ اسے عباس کہو، اللہ پڑھے محمد۔ اتنا ہلکا عنوان نہیں ہے۔ ایما تدعو، میں آیت کے ساتھ چل رہا ہوں، اسے جس طرح چاہو پکارو۔ تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ مسمى کون ہے؟ جب تم نے کہا عباس تو یہ عباس مراد لیا تھا یا رب عباس مراد لیا تھا؟ جب تم نے کہا حسین تو یہ مراد لیا تھا جو پیدا ہوئے، شہید ہوئے، یا وہ مراد لیا لم یلد ولم یولد؟ جب تم نے کہا اسے محمد تو کون سا مراد لیا؟ یہ محمد جو عبداللہ کے بیٹے تھے، یا وہ محمد جو محمد کے پروردگار ہے؟ اب سارے اچھے نام اللہ کے، تو اچھے ناموں میں ایک اچھا نام سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مصطفیٰ بہت نازک مسجد ہو جاتی ہے، انسان سننے والوں کے اذہان کو کہاں روک سکتا؟ یاد رکھیے، وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھنے والے، خدا خالق کون و مکان، خدا واحد، خدا احد، خدا صمد، خدا لم یلد ولم یولد، خدا لم یکن لہ کفوا احد۔ مگر نام اور ہیں، خدا اور ہے، خدا ایک ہے، نام 99 ہیں، تو خدا 99 نہیں ہو گئے۔ نام 1000 ہیں، خدا ایک ہے، تو 1000 خدا نہیں ہو گئے۔ ذرا خیال کیجیے گا، ہر نام سے خدا کو خدا نہیں کہا جائے گا، خدا تو ایک رہے گا۔ اس نام سے چاہو پکارو، جس نام سے چاہو اسے پکارو، خدا تو ایک رہے گا۔ سمجھانے کے لیے بہت غور کیجیے گا، جتنے نام ہیں اللہ کے، سب نام بعد میں خلق ہوئے، نام مخلوق ہیں، خدا خالق ہے۔ اللہ نام ہے، خلق ہوا۔ رحمان نام ہے، خلق ہوا۔ رحیم نام ہے، خلق ہوا۔ غفور نام ہے، خلق ہوا۔ شکور نام ہے، خلق ہوا۔ رزاق نام ہے، خلق ہوا۔ خدا خلق نہیں ہوا، خدا خلق کرنے والا ہوا۔ اب آئیے، اگر بات یہاں تک پہنچ گئی، دیکھیے اگر لفظ اللہ پہ غور کیجئے، لفظ اللہ تو یہ لفظ ہے، اور لفظ کہتے ہیں جو منہ سے ادا ہو۔ یہ مرکب ہے، خدا مرکب نہیں ہے۔
لفظ اللہ مرکب ہے، کس سے بنا ہے؟ الف لام اور آخر میں گول ہا، یہ اس سے مل کے بنا ہے۔ الف نکال دو اللہ مکمل نہیں ہوگا، لام نکال دو اللہ مکمل نہیں ہوگا، الف نکال دو لفظ اللہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو جو مل کر بنے وہ اس میں خدا نہیں ہے، اس میں خدا مرکب ہے، تجزیہ ہے، تحلیل ہے، ذات خدا مجرد ہے، بلکہ تجرد کا لفظ بھی اس کی شایانہ شان نہیں ہے، وہ خالق تجزیہ و ترکیب ہے، اس نے ہی بنایا ہے روح کو مجرد کر کے اور جسم کو مرکب کر کے۔ اللہ اکبر۔ کچھ ایسے تفصیل میں ہم چلے گئے، اب وہاں سے پلٹ کر آئیں جناب زینب کے نسلوات پڑھے محمد والے۔ اب آئیے اچھے ناموں میں ایک اچھا نام ہے زینب، کہ نام کس نے رکھا؟ آسمان سے وحی آئی ہے، اللہ نے زینب کے نام کو مثل قرآن کے اتارا ہے، اور جس سے خدا آسمان سے اتارے اس کو وحی کہتے ہیں، اور جو وحی ہو وہ عطائے پروردگار ہے۔ بہت غور کیجیے گا، یہ یہاں کہہ کر رک گئے زینب باپ کی زینت، زینب خدا کے لیے، زینب رسول خدا کے لیے، زینب مصطفیٰ کے لیے، زینب مرتضیٰ کے لیے، زینب فاطمہ زہرا کے لیے، زینب حسن مصطفیٰ کے لیے، زینب حسین شہید کربلا کے لیے، زینب عبادت کی زینت، زینب تلاوت قرآن کی زینت، زینب نماز کی زینت، زینب روزے کی زینت، زینب حج کی زینت۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام بچا کربلا سے، کربلا بچی زینب کبریٰ سے۔ سارے انبیاء پیغام توحید لے کر آئے تھے، یہ سارا پیغام توحید کربلا کے میدان میں بچ گیا، بچایا حسین نے، حسین کو بچایا زینب کبریٰ نے۔ اتنا آسان سمجھا مقام زینب اولیاء کو، قسم کا خدا علماء کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، علماء کہتے ہیں درود سیدہ میں ایک جملہ استعمال ہوتا ہے، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ یہ کون سا ہے؟ اس کا نام نہیں لیا گیا، کون ہے؟ جو راز بھی ہے، جو پوشیدہ بھی ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اللہ اکبر۔ عظمت جناب ثانی زہرا کتنی بلند ہے کہ پورا اسلام، ساری محنت سیدہ کی، ساری محنت مولائے کائنات کی، ساری محنت امام مجتبیٰ کی، ساری محنت امام حسین شہید کربلا کی اس بات پر موقوف رہی، اس بات پر موقوف رہی کہ کربلا اسلام بچا لے اور زینب کربلا کو بچا لے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے حبیب نے اس نام کا انتخاب نہیں کیا، یہ نام حدیث نہیں ہے، پیغمبر جو فرمائے وہ حدیث ہے، خدا جو کہے وہ وحی ہے۔ حدیث رسول ہو تو کہہ سکتے ہو کہ راوی کیا تھا، راوی ضعیف تھا، راوی قوی تھا، باقی تمام بیویاں زینب کہلائیں وہ اور بات ہے، جناب زینب بنت جہش ہوں وہ اور بات ہے، زینب ہوں ام کلثوم کی بہن، جناب حالہ کی بیٹی یہ اور بات ہے، تمام عورتوں کے نام زینب ہو وہ اور بات ہے، بنت علی کا نام زینب ہو یہ عطائے پروردگار ہے، وحی نازل ہوئی ہے، جبرائیل امین وحی لے کر آئے ہیں۔ میں حیران ہوں، آپ غور کیجئے گا، شریعت کہتی ہے کہ ابھی شکم مادر میں ہو آنے والا یا آنے والی نام تجویز کر دو، نام تجویز کر دو۔ لوگ 7ویں دن نام کا مسئلہ بیان کرتے، جناب محسن کا نام اللہ کے رسول
اپنی شہادت سے پہلے، اپنے دنیا سے جانے سے پہلے بیان کر دیا تھا، تو محسن کا نام بیان کر دیا پہلے سے. لیکن عجیب بات ہے، شہزادی کی آمد ہو گئی، اللہ کے رسول شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں، سیدہ کی آغوش میں جناب زینب اولی، ابھی نام رکھا نہیں گیا. نام کیا ہے بچی کا؟ نہیں معلوم، نہیں معلوم. کس کو نہیں معلوم؟ فاطمہ کو نہیں معلوم. کس کو نہیں معلوم؟ علی کو نہیں معلوم. کس کو نہیں معلوم؟ سیدہ کہتی ہیں مولا سے کہ آپ نام تجویز کیجئے. ارشاد فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول پر سبقت نہیں کر سکتا، اللہ کے رسول آ جائیں تو نام تجویز کریں گے. اللہ کے رسول بھی آ گئے، آپ نے سوال کیا یا علی نام کیا رکھا ہے؟ کہ میں آپ پہ سبقت نہیں کر سکتا. آپ فرماتے ہیں اور یا علی میں خدا پر سبقت نہیں کر سکتا. اب خدا کی طرف سے آیت آئے تو پیغمبر بولے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ بولتے ہی کب تھے؟ بس وہی بولتے تھے جو وہی آتی تھی. آیت نازل ہو رہی، قرآن کی نہیں، وہی ہے، حدیث قدسی کے انداز میں ہے. جبرائیل امین نازل ہوئے. اس بچی کا نام ابھی تک کسی نے زبان پہ نہیں لیا. جیسے ہی جبرائیل امین نازل ہوئے اور اس راز سے پردہ اٹھایا کہ اب کہہ دیجئے اسے زینب، کیونکہ اسے خدا نے زینب کہہ دیا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں زینب اچھا نام ہے برا نام ہے؟ سارے اچھے نام کس کے ہیں؟ بھئی گھبرائیے نہیں، میرا ساتھ دیجئے. زینب اچھا نام ہے کہ نہیں؟ جی ہے. سارے اچھے نام کس کے؟ ایما تدعو، کس نام سے چاہو پکار لو. اور خیال رہے کسے پکار رہے ہو. اگر اللہ کو پکار رہے ہو تو ذہن میں خالق رہے، اور اگر آواز معصومہ کو دے رہے ہو تو ذہن میں بنت علی رہے. اب آئیے اس اسم گرامی مقدس کو خصائص زینبیہ میں لکھا گیا، یہ ہے اسم اعظم. میں نے اتنا بڑا مقدمہ بنایا تھا آپ کے لیے، اگر میں اچانک کہتا کہ زینب اسم اعظم ہے تو شاید یہ بات یہاں سے اتر نہیں پاتی. اتنے سارے ناموں کی مثالیں قائم کر کے پھر میں نے کہا کہ زینب ہے اسم اعظم. اور اسم اعظم کہتے ہیں ایسے بڑے نام جو سب سے مشکل میں استعمال کیا جائے. اب مجھے بتائیں، میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، انبیاء کے زمانے میں کربلا ہوئی؟ آئمہ کے زمانے میں سوائے مولا حسین کی کربلا ہوئی؟ اور کربلا نہیں ہوئی نہ آئمہ کے زمانے میں نہ انبیاء کے زمانے میں سوائے مولا حسین کے دور کے. تو کربلا کو بچایا کس نے؟ مشکل ترین وقت میں آتا ہے کام اسم اعظم. تو نام جو دیا گیا تھا بی بی کو وہ ایسا نام تھا، خدا نے کسی اور کو زینب نہیں کہا، نہ زینب سے پہلے نہ زینب کے بعد میں. بہت تفصیل کا وقت نہیں ہے، کیا کروں، وقت کے دامن گنجائش بہت کم ہے. جناب زینب، یہ لفظ زینب، اسم زینب، یہ ہے اسم اعظم. ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اسم اعظم کا مطلب یہ ہو کہ بس وہ نام لیں اور کام ہو جائے. چلیے میں آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں. عالم ارواح میں جب خدا نے اپنے دین کے لیے اپنے حبیب سے پوچھا، حبیب دین کی خاطر کیا قربان کرو گے؟ آپ نے قربانیاں بیان کرنا شروع کی. روح حسین تیار ہے قربان ہونے کے لیے، مالک تیرے نام کو بچانے کے لیے.
تیرے حبیب کا نوازہ قربان ہو جائے گا. آواز پروردگار تھی. اگر اس کے بعد بھی دین نہ بچا، غور کیجئے گا، ساری قربانیوں کے بعد بھی اگر دین نہ بچا تو اب جو کچھ تھا حسین کے پاس سب کچھ تو قربان کر دیا. اب اگر خدا پوچھ لے حسین پھر بھی اگر دین نہ بچا تو کیا کرو گے؟ بھائی اکبر کی بات ہو چکی، اصغر کی بات ہو چکی، قاسم کی بات ہو گئی، اونو محمد کی بات ہو گئی، عباس کے بازوؤں کی بات ہو گئی. اور قسم بخدا یزیدی فکر کو پریشانی صرف حسین سے تھی، عباس سے تھی، قاسم سے تھی، علی اکبر سے تھی، اصغر سے تھی. زینب کو تو پہچانتے ہی کب تھے؟ کتنی طاقت ہے زینب میں. اللہ اکبر، بہت غور کیجئے، کتنی طاقت ہے زینب میں. یہ تو یزیدیت پہچانتی ہی نہ تھی، وہ تو سمجھتی تھی کہ جو آئے اسے ذبح کر دو، بس کام ختم ہو گیا. یزیدیت کو تو پتہ ہی نہ تھا کہ اگر اسلام حسین کی شہادت سے بھی نہ بچا تو بچانے والی ایک اور بیوی ہے جسے خدا نے سر مستودع قرار دیا اور اس طرح سے سامنے فرمایا عالم ارواح میں بھیا آپ کہہ دیجئے اگر پھر بھی اسلام نہ بچا تو زینب اپنے سر کی چادر قربان کر دے. جہاں تک میں نے پڑھا ہے اور علماء سے آپ نے بھی سنا ہے، اس کے بعد تو سوال جواب نہیں ہوا. اب خدا پھر نہیں پوچھتا کہ اگر زینب کی چادر کے بعد بھی اسلام نہیں بچا، اگر بیوی کی چادر کے بعد اسلام نہ بچنا ہوتا تو خدا پوچھتا نا پھر کیا کرو گے؟ خدا کا رکنا بتاتا ہے کہ اسلام بچ گیا زینب کی چادر سے. اب کوئی عظمت سمجھے نہ سمجھے، خالی دو جملے سن کے ماتم کر کے چلا جائے، اس کا مسئلہ ہے. اللہ اکبر. حق تو یہ ہے کہ بیوی کا ذکر اتنا ہو. جب محرم الحرام میں سفر تذکرہ ہوتا ہے بیوی کا، مگر صرف مصائب کی حد تک ہوتا ہے. ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. قرآن کہتا ہے نا کہ من احیا جو کسی ایک نفس کو بچائے کأنما احیا الناس جمیعا، اس نے وہ ساری انسانیت کو بچا لیا. کسی نے اگر ایک جان کو بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا. اور اگر کوئی حجت خدا کو بچا لے، لولا الحجت، اگر حجت نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ غرق ہو جائے. اگر حجت نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ غرق ہو جائے. تو انسان کو بچاؤ، انسانیت بچے، حجت کو بچاؤ، پیغام خدا بچے. اور کوئی مورخ قبول کرے نہ کر لی، کربلا برملا کہتی ہے کہ سجاد کو بچایا زینب نے. سلسلہ امامت کی کڑی مکمل نہ ہو. اگر زینب کے بعد، اگر حسین کے بعد زینب نہ ہو تو سجاد آپ کو نہ ملے. اب سجدے کیے جائیں گے، جتنے سجدے کیجئے مرہون منت ہیں آپ کے سجدے جناب زینب کبریٰ. جتنا ماتم کیجئے یہ سارا ماتم مرہون منت ہے جناب زینب کبریٰ. ورنہ کبھی غور کیجئے گا کسی اور امام کا روض شہادت ہو، ماتم کو کہاں کرتے ہیں؟ اس کربلا ہے جو ماتم کا عنوان بنی ہے. ایک جملہ اور اپنی خدمت میں اور بات کم تمام کر دیں. کس طرح سے بیوی کو یاد کیا جائے؟ کوئی طریقہ بیان کیا ہے علماء نے. تو ایک نماز توسل بیان کی ہے، ایک نماز قضاء حاجت بیان کی ہے. نماز توسل سن لیجیے. پہلے 2 رکعت نماز ہے،
نیت نماز توسل جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ قربتاً اللہ. صلوات پڑھ لیں محمد. دو رکعت نماز. رکعت اول میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت. رکعت دوم میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ انا اعطینا کل کوثر کی تلاوت. اور آسان طریقہ، مشکل تو نہیں، سب کو یاد ہوگا انا اعطینا انا انزلنا. یہ نماز توسل. اس نماز کو ختم کرنے کے بعد، مکمل کرنے کے بعد پھر 14 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت. 14 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت. اور بعض علماء کے اعتبار سے شہزادی کے اس میں گرامی کے اعداد بنتے ہیں 69. اتنی تعداد میں درود کی تلاوت. اور اگر ہو سکے تو اس کے بعد زیارت جناب زینب کبریٰ پڑھی جائے. یہ طریقہ توسل. اب نماز قضاء حاجت. جناب زینب کبریٰ کو وسیلہ بناتے ہوئے نیت ہوگی، اللہ پر توکل کرتے ہوئے بیوی کو وسیلہ بناتے ہوئے نماز قضاء حاجت 2 رکعت بجا لاتا ہوں قربتاً اللہ. اور اس 2 رکعت نماز میں ہر رکعت میں الحمد کے بعد 13 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت ہے. نیت بھی واضح ہو گئی، طریقہ بھی واضح ہو گیا. اس نماز کے بعد جو عمل کا حصہ قضاء حاجت کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ اب کہتے ہیں علماء کہ اب آپ کیجئے کہ 133 مرتبہ پڑھیے قسماً بے وداع حسین بے ظہر عاشورہ بے حضرت زینب. پروردگار تجھ کو قسم دیتا ہوں، قسماً تجھ کو قسم دیتا ہوں بے وداع حسین، رخصت حسین کی، بے ظہر عاشورہ جب وقت ظہر امام رخصت ہوئے، بے حضرت زینب کی بارگاہ سے. پھر رب کی بارگاہ میں یہ خاص جملہ ادا کرنا ہے، یا اللہ ہو اے پروردگار آتنی مرادی بحق زینب. یا اللہ ہو آتنی مرادی بحق زینب. آتنی الف عین توئی نون یہ عطا سے. صلوات پڑھ لیں محمد. 133 مرتبہ پہلا والا جملہ اور بعد والا ملاتے ہوئے پورا جملہ ہے قسماً بے وداع حسین بے ظہر عاشورہ بے حضرت زینب. یا اللہ ہو آتنی مرادی بحق زینب. اس کے بعد 100 مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم کی تلاوت. اس کے بعد 1 مرتبہ حدیث قصہ کی تلاوت. یہ ہے حاجت کی برآوری کے اعمال میں 2 طریقے. ایک توسل ہے تو بہت سارے انداز، وقت کم ہے. ایک توسل اور ایک قضاء حاجت. کیسے مانگے؟ جناب زینب کا نام اسم اعظم ہے. اپنی مشکلات کے حل کے لیے صرف زینب زینب زینب. علامہ ماقانی علیہ الرحمہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنی زبان سے زینب کہا، تم نے کیا سنا؟ کیا ہے زینب؟ ماں زینب وما ادراک ماں زینب. اور تمہیں کیا معلوم کہ زینب کیا ہے؟ زینب اسے کہتے اس نے سب سے بڑا امتحان دیا. اور آج دل چاہتا ہے
بیوی کے مسائل، شہادت کے واقعات تو آپ کے علم میں کہ کیسے شام پہنچیں، کیسے اپنے بھائی کو یاد کیا. اور ابھی مرثیہ خوان مرثیے میں خاص جملہ بیان کر رہے تھے کہ شہزادی اس درخت کے نیچے، یاد رکھیے گا 15 رجب مخصوص تاریخ رجب کے مہینے میں زیارت امام حسین کے لیے. خدا مجھے بھی نصیب کرے اور آپ کو بھی نصیب کرے. 15 رجب زیارت امام حسین علیہ السلام کرنا اور پڑھنا مستحب. یہ سنت کس کی؟ کون تھا جو درخت کو دیکھ کر اپنے بھائی حسین کو سلام کر رہا تھا؟ پھر مصلی بچھا کر شہزادی نے نماز ادا کی. بعض علماء لکھتے ہیں اور اسی نماز کی حالت میں جیسے مولا کائنات کے سر پہ تلوار چلی تھی. رونے والوں، ایک بات یاد رکھنا کہ تلوار کی دھار ہوتی ہے اور بیلچے کی دھار نہیں ہوتی. میں بہت سخت جملہ پڑھ رہا ہوں، خدا مجھے معاف کرے. سخت ترین شہادت مولا حسین کی ہے کہ شمر ملعون نے اس خنجر کو پہلے پُند کیا تھا، اس کی دھار کو خراب کیا تھا اور دھار خراب کرنے کے بعد پھر امام کو شہید کیا تھا. ہائے حسین، کون زینب کبریٰ؟ وہی زینب ہے نا، بچپن سے لے کر ساری زندگی تک مصیبتیں دیکھی ہیں. کبھی رسول کا جنازہ دیکھا، کبھی ماں فاطمہ زہرا کی پسلیوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا، کبھی اپنی ماں کے دروازے کو جلتے ہوئے دیکھا، کبھی ماں کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھا، کبھی اپنے باپ کے سر کو شکافتہ دیکھا، کبھی اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑوں کو لگن میں نکلتے ہوئے دیکھا. وہی بیوی ہے. اس نے بڑے امتحانات دینے کے بعد بھی خدا نے اس امتحان کے لیے منتخب کیا کہ وہ منظر کوئی نہ دیکھ سکا، کسی کے لیے نہ تھا. سید سجاد حالت غشی میں تھے، رباب خیمے میں تھی، ام لیلا خیمے میں تھی، ام کلثوم خیمے میں تھی. بس ایک زینب تھی، بھائی کے ذبح ہونے کا منظر تھا. اور اپنی آنکھوں سے رونے والوں، خدا آپ کو کسی انسان کو ذبح ہونے کا منظر نہ دکھائے. آپ سے برداشت نہیں ہوگا. اس انسان کو نہ جانتے ہو لیکن کیونکہ آپ تو انسان ہیں نا، آپ سے برداشت نہیں ہوگا کسی انسان کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھے. آئے زینب اللہ، رونے والوں، اس سے پہلے کسی نے بیوی کی آواز نہیں سنی تھی. وہ پہلی منزل تھی جب اپنے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا. ارے کوئی نہ تھا یاور و مددگار. ایک مرتبہ پکارا اور پسرے ساتھ، تو دیکھ رہا ہے، دیکھ میرا بھائی بے گناہ ذبح ہوا جاتا ہے. رونے والوں، عمر سعد نے منہ موڑ لیا، برداشت نہ ہوا. بعض مقاتل نے لکھا ہے کہ ہرملا سے کہا ہے، ہرملا اب یہ آواز بھی خاموش کر دے، کہیں متاثر نہ ہو جائے، فریاد کر رہی ہے. کہتے ہرملا نے تیر چلایا تھا، پیشانی یہ زینب پر آ کر لگا. ارے بیوی رش کھا کے گری ہے. آئے حسین، اس دن زینب شہید ہو گئی، جس دن حسین کے گلے پر خنجر چل گیا. آئے وہ شام، آئے وہ درخت کے نیچے زینب کہا. اپنے ماجھائی کو یاد کرنا، زیارت پڑھ کر، سلام کر کے سجدہ شکر کرنا، مصلی بچھا دینا. آئے وہ تمیمی شخص کا آگے بڑھنا. ملعون نے ہاتھ میں بیلچہ اٹھایا ہوا تھا. آئے علی کی بیٹی، آئے وہ جس پر ضعیفی طاری ہو چکی تھی، اس کے سر میں ضربت ماری گئی. بس ایک جملہ زبان سے ادا ہوا، واہ حسین، واہ مظلومہ.
زینب اولیاء کا واسطہ جتنے پریشان حال بیٹھے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جناب زینب اولیاء کا واسطہ پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے. پروردگار اس بیوی کا واسطہ جو کربلا سے شام تک اسلام کو بچاتی ہوئی چلی، اس بیوی کا واسطہ، اس بیوی کا واسطہ. اور خدا آپ کو کبھی مصیبت نہ کرے، خدا نہ کرے کوئی آپ کے بچوں پہ ایسا وقت آئے کہ آپ کے بچوں کو صدقے کی روٹی یا کھجوریں دی جائے. اس بیوی نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہوگا، اس پر کون سی قیامت گزری ہوگی. اور جس کا گھرانہ یتیموں کو پالتا تھا، اس کے بھائی کے یتیموں کو صدقہ خیرات دینے والا کوفے میں پروردگارہ واسطہ جناب زینب کبریٰ کا، پروردگارہ اس کا واسطہ جو عباس کی بہن تھی، ارے اس کا واسطہ جس نے عباس کو رو رو کے آواز دیا ہے ناخل عباس، عباس کہاں رہ گئے، سوار ہونا چاہتی ہے، آؤ زادارو پرسا دو مولا عباس کو. مولا اپنی شہزادی پر رونے کے لیے یہ پرسا قبول کرنے کے لیے ہوں گے نا. پروردگارہ واسطہ جناب زینب اولیاء کا روز قیامت میں شہزادی کی شفاعت نصیب فرما. بارلہ واسطہ محمد وآل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے. بارلہ واسطہ محمد وآل محمد کا پروردگارہ مرنے سے پہلے جناب زینب کے روزے کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد جناب زینب کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارہ آپ جناب زینب کے انتقام کے لیے کتنے تازیانے مارے گئے، کس طرح سے نو کے نیزہ کی انی سے آپ کو اذیت پہنچائی گئی. پروردگارہ کس طرح آپ کو رسیوں میں جکڑا گیا. ان تمام مصائب کے انتقام کے لیے اب امام منتقم کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو ایمان کے خدمت گزاروں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين.